मॉर्निंग प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, 12,970 अरब रुपए का टैक्स टारगेट पूरा करने के लिए एफबीआर की क्या हिकमत अमली है और 386 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए एफबीआर ने जो मौजूदा टैक्स पेयर को टारगेट किया हुआ है, टैक्स पेयर के लिए क्या मुश्किलात हैं, मुआशी पॉलिसियों पर और मुआशी इक़दाम पर और मुल्क की मुआशत पर हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मैं साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर ज़हीर मीर साहब, FCA हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तान ग्लोबल टैक्स फोरम के। उमर मीर साहब, आप बताइएगा, जो ये टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल की हमारी बात हो रही है, जो हुकूमती इक़दामात हैं, हुकूमती मुआशी पॉलिसी हैं, उनकी वजह से ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल आते हैं या एफबीआर की नाकस हिकमत अमली की वजह से ये काम है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, बड़े एज़ यूजुअल आपने एक अहम टॉपिक पे बर वक्त प्रोग्राम का इनकाद किया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मेरे सीनियर्स भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। उमर साहब हम नाम हैं, बेग साहब भी बहुत अजीज़ हैं। बड़े दो मुख्तलिफ आपके सामने ज़ाविया नज़र आए। आपके सवाल के जवाब से पहले ज़रा हुकूमत का काम क्या होता है सोच लें। हुकूमत का काम होता है पॉलिसी देना, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वे के थ्रू इन्फोर्स कराना। मैं आपकी गुफ्तगू बड़े तवज्जो से सुन रहा था और एंजॉय कर रहा था। बड़े अहम सवालात आप उठा रहे हैं। अगर हम मईशत की बात करें तो मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो किसकी पॉलिसियों की वजह से हुआ है? आपकी मेरी पॉलिसियों की वजह से हुआ है? कोई हमारे हज उम्रे करने की कौन दे रहा है पॉलिसी? कौन दे रहा है? शुरू करें ना, जड़ से शुरू करें। फिर जो पॉलिसियाँ दे भी रहे हैं टूटी फूटी जैसी भी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन उसकी कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। उसकी इन्फोर्समेंट कौन कर रहा है? हमारे एक बड़े काबिल सरकारी ऑफिशियल की प्रेस कॉन्फ्रेंस गालिबन 1 माह हुआ होगा, मेरे जहन से नहीं निकल रही। एक खातून सहाफ़ी ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। उन्होंने कहा जी ये जो मुल्क में तबाही फैली हुई है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं। तो वो खातून ने बड़ी मासूमियत से कहा सर वो बॉर्डर पे कौन है जो स्मगलिंग रोकते हैं? उन्होंने आधे घंटे का उससे लेक्चर दिया, इसका कोई जवाब नहीं था। वो कौन है जो रोकते हैं? 3 रस्ते हैं जो आते हैं, मेन 3 चेक पोस्टें आप ब्लॉक कर दें, कोई स्मगलिंग हो नहीं सकती। क्या खला से ड्रॉप होता है पाकिस्तान में? मुश्किल सवाल है ना, नहीं हम करना चाहते। यहाँ से शुरू करें ना। ऑफिशियली ये कहा जाता है जी फलाने रीजन में हम इसलिए स्मगलिंग कराते हैं कि वहाँ पे मुआशी मौके नहीं है। तो ये किसका फेलियर है? किसने मौके देने हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं हमने वहाँ पे स्मगलिंग इसलिए प्रमोट की, चलें वहाँ पे आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं जो दुरुस्त नहीं है, लेकिन चले दे रहे हैं। फिर वो दूसरी जगह पे कौन करा रहा है, क्यों करा रहे हैं? वहाँ पे कोई वो मुकामी लोगों को और फेवर देनी है। अच्छा, इसी तरह आप आगे आ जाएं। जब मुआशरे में लोगों का एतमाद नहीं होता, वो टैक्स नहीं देना चाहते। देना तो दुनिया में कहीं नहीं चाहते, लेकिन जहाँ पे लोगों को ये यकीन हो कि मेरे टैक्स का पैसा लल्लो तलल्लो में उड़ेगा, मुझे उसका कोई रिटर्न नहीं, मुझे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, और फिर वो लोग मांग रहे हैं जिनको मैंने वोट ही नहीं दिया, तो कैसे आप उन्हें कन्विंस करें? ये मुश्किल सवाल है, लेकिन ये अहम सवाल है। ठीक है जी। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल लीजिए, मेरे ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, मुझे आप बदले में क्या दे रहे हैं? बच्चों को मैंने अगर प्राइवेट पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल में, मैं अपनी जेब से फीस दे रहा हूँ। खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, मैं तो नहीं सरकारी हॉस्पिटल पे ट्रस्ट कर रहा। मैं से मुराद मिन हैसुल कौम जो अफोर्ड कर सकते हैं मेजॉरिटी, प्राइवेट अस्पताल में लेके जा रहा हूँ। हिफाजत है, सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार मैं खुद रख रहा हूँ। कोई मसला हो जाए, नाली टूट जाए, फलाना हो जाए, वो सारा मैं कर रहा हूँ। स्टेट क्या दे रही है मुझे? उमर साहब, लेकिन वो जरूरी तो नहीं है टैक्स पेयर वाले उसको सहूलतें मिले, उसके पैसे से आम बंदे को जो गरीब है वो जो सहूलियात नहीं मिल सकती, उनको तो मिलती है। अच्छा, अब वो जिस गरीब को सहूलतें मिलती है ना, वो गरीब ऐसा है कि वो देख के बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है। अभी उन गरीबों की तनख्वाहों में 154% इजाफा किया गया है। जिन गरीबों को ऑलरेडी लाखों मिल रहे हैं, करोड़ों मिल रहे हैं, वो गरीब जो हमारे MNA और पार्लियामेंटेरियन है, उन गरीबों को सहूलतें मिल रही हैं। अच्छा, शायद ये अमाउंट इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन ये जो इकदाम आते हैं ना अयूबी साहब, इनका इम्पैक्ट बड़ा आता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा आता है कि कौम से आप कुर्बानी 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 लगे हुए हैं। ये जो बेग साहब ने कहा, अक्सर लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं विद ड्यू एहतराम, मैं इससे नहीं एग्री करता। कुछ लोग अगर गलत करते हैं तो हम पूरी नहीं करें मजहब को, लेकिन ये भी कुर्बानी में ये आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि आप करें जब इतने बुरे हालात हैं। तो जब पूरी कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं, कभी आप 1000 गाड़ियों की कोटेशन लेके पहुंच रहे हैं, और गाड़ी भी आपको कौन सी चाहिए? 1000 सीसी तो नाक कट जाती है। चाहिए भी आपको सिविक करोला लेवल की चाहिए, प्रॉपर लग्जरी होनी चाहिए। कभी आप पार्लियामेंटेरियन की 154% बढ़ा रहे हैं, कभी जी आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के वो स्विमिंग पूल रिफर्बिश करने लग रहे हैं। आप देखें ना मैसेज आपको क्या दे रहे हैं। अब परफॉर्मेंस पे आ जाए, इस वक्त सूरत हाल क्या है। आपने 2 चीजों की बात की, टैक्स टू जीडीपी। टैक्स टू जीडीपी जी हमारा जो IMF से एग्रीमेंट है ना, 13.6% एग्रीड गोल है साल का। जी जी। और हमारा जो पिछले साल तक था ना, पहले क्वार्टर में 9.5% था ऑफिशियल जो स्टेटेड फिगर है, उसके तहत तो गुड न्यूज है कि जी हम 10.8 पे पहुंच गए। अभी 13.6 से हम काफी नीचे हैं। अब वो आप कह लें हमने रेवेन्यू बढ़ाया या GDP कम किया या दोनों कम करके
کر کے بیچ میں ہم بہرحال پہنچ گئے 10.8. باقی ہماری ریونیو جو اس مہینے ہے 956 میں سے 872 ارب ہم نے اکٹھے کر لی. تقریباً آئی تھنک یہ ہمیں 84 بلین کی شارٹ فال ہوئی ہے. تو جو ہماری آپ جو شارٹ فال فرما رہے تھے وہ 6 مہینے کی تھی. اب 7ویں مہینے کے بعد ہماری جو موسٹ اپ ٹو ڈیٹ ہے وہ 468 بلین کی شارٹ فال ہے. 2 کم 470. یہ شارٹ فال ہماری لیٹسٹ ہو چکی ہوئی ہے. اچھا اب بات آپ نے 2 سوال بڑے اہم اٹھائے ہیں, ان کو میں مختصراً ایڈریس کرنا چاہوں گا. پہلا آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ جی ایف پی آر کا کیا کام ہے, اور دوسرا آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ ایگزسٹنگ کو کیوں کر رہے ہیں, ٹیکس بیس کیوں نہیں بڑھاتے. دونوں کا مختصراً ایف پی آر کا کام ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اس پالیسی کے تحت جو حکومت دیتی ہے. آپ کو آج میں ایف پی آر میں بھیج دوں, آفیسر ہیں, چلیں جی آپ کو ہم کمشنر بناتے ہیں یا ایڈیشنل کمشنر ہیں. آپ کو بتایا جاتا ہے بھائی صاحب ایوبی صاحب سنگل پوائنٹ ایویلیویشن ہونی ہے, آپ نے کیا کلیکشن کی ہے, اور آپ کو نہیں پتا آپ کی کب ٹرانسفر ہو جائے. 1 مہینے بعد ہم بتائیں گے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایمرجنسی ہو تو ہو جائے, ادروائز 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے, بڑے آپ لکی ہیں 6 مہینے, بہت ایکسیپشنل ہوئے سال, لیکن کوئی گارنٹی نہیں کب ٹرانسفر ہونے. آپ ٹیکس بیس بڑھانے جائیں, نہیں جائیں گے, محنت لگتی ہے, ٹائم لگتا ہے. آپ کہیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے کتنی دیر سیٹ پہ بیٹھنا ہے, میں پاگل ہوں میں کروں. اب آپ آئیں گے جی مجھے ٹارگٹ, میں نے تو ٹارگٹ بڑھانا ہے, بزنس بند ہوتا ہے تو ہو جائے, جو ہوتا ہے ہو جائے. مجھے تو پالیسی یہ دی گئی ہے کلیکشن کرنی ہے, جس طرح مرضی کرو, اور اس کلیکشن کے اوپر ایویلیویٹ ہوگا. اب آپ کیا کریں, آپ سب سے پہلے لسٹ منگوائیں گے کہ جی میرے زون میں یا میری جورسڈکشن میں کون سے ٹیکس پیئر ہیں بڑے بڑے جو مجھے ٹیکس پے کر رہے ہیں, جن سے ہر سال نکالا جاتا ہے. اس سے دیکھ کے آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے, یہ میں نے ان سے نکالنا ہے, کیسے نکالنا ہے. اب آپ کہیں گے ان کی ویکنیسز لاؤ, کس نے ریفنڈ کھولے ہوئے ہیں, کس کے آڈٹ کھولے ہوئے ہیں, اور میں اب یہ بڑی کھلی باتیں کر رہا ہوں کام کیسے ہوتا ہے. پھر وہ سیدھا آپ سیدھا بلا کے یہ بات کریں گے, عمر صاحب کو خواجہ صاحب کو بلا لیں گے, بیگ صاحب کو مجھے بلا لیں گے, کہیں گے جی بڑی سیدھی بات ہے, یہ آپ کا ریفنڈ ہے, اس کے اتنے ہم کریں گے, اتنا آپ کو جمع کرانا ہے. یا آپ کہیں گے آپ کا آڈٹ کھلا ہے, اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے, آپ سوچ لیں اتنا آپ ایڈوانس ٹیکس کی مد میں جمع کرانا چاہ رہے ہیں, نہیں کرانا چاہ رہے, کوئی بات نہیں. اب مجھے بھی سمجھ آ جائے گا, انہیں بھی انہیں بھی. اب میں کیا اس میں کہوں ایوبی صاحب کا قصور ہے؟ اگر میں یہ بات کروں گا یہ سطحی بات ہے, ایوبی صاحب کا قصور نہیں ہے. ایوبی صاحب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ اس مشین کے پرزے ہیں, ٹھیک ہے. ایوبی صاحب شاید دل میں اتنے ہی متنفر ہیں جتنا میں ہوں, ایف بی آر کے لوگ بھی بڑے اتنے ہی متنفر ہیں, لیکن وہ مجبور ہے, یا تو چھوڑ دیں یا کرنا ہے تو اسی طرح کرنا ہے. اب یہ کیسے ایڈریس ہونا ہے, اگین آ جائیں بیس پہ, یہ ایڈریس ہونا ہے اس پالیسی سے. اچھا جو حکومت, یہ ہمارا پروگرام اس طرح کا نہیں, لیکن اکانومی کیونکہ کنیکٹڈ ہے یہ بات کرنی پڑے گی. دیکھیں جو حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آتی نا, عوام سے کنیکٹڈ نہیں ہوتی, اس کی پالیسیز عوام کے ریئیکشن پہ نہیں ہوتی, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ سارے روئیں, یہ سارے پیٹیں, کوئی مجھے نقصان نہیں. ابھی انڈیا میں انہوں نے جو اپنی بیسک ٹیکس بریکٹ اناؤنس کی ہے وہ پاکستانی 38 لاکھ روپے کی ہے. کیوں کی ہے؟ انہیں پتہ ہے الیکشن آنے ہیں, اسٹیٹس کے آنے ہیں, انہی کے پاس جا کے ووٹ لینا ہے, کس منہ سے ووٹ لیں. اگر انہیں بھی پتا ہو کہ اے بی سی کو خوش رکھے ہیں تو ہم حکومت میں آئیں گے, وہ بھی کہیں عوام بھاڑ میں جائے. سو آپ کو بیسس سیدھی کرنی پڑے گی. اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس وقت اتنا کر لیں اسٹاپ گیپ میں کہ اپنی پالیسیز درست کریں, پرو گورنمنٹ پالیسیز لے کے آئیں, اور ایف پی آر کے ایویلیویشن کرائیٹیریا بدلیں. جو منتخب حکومت عوام کے ووٹ سے آتی ہے وہ مرضی کے ٹیکس لگائے, مرضی کے وہ اقدامات کرے, معاشی پالیسی بنائے, عوام ایکسیپٹ کرتی ہے اس کو؟ جی بالکل کرتی ہے, لیکن جو عوام کے ووٹوں سے آتی ہے نا ایوبی صاحب, آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں, وہ اس طرح کے لگا نہیں سکتی, کیونکہ اسے عوام میں جانا ہوتا ہے نا. اگر وہ عوام میں کوئی ایسی چیز کرے, ہائپ کریٹ کی جاتی ہے, ٹیکسز بڑھائے جاتے ہیں, ٹارگٹ بڑھائے جاتے ہیں, اس کو بعد پھر جو سال کا الیکشن کا سال ہوتا ہے اس میں ہر چیز کم بھی کر دی جاتی ہے. پاکستان اور دنیا بھر میں آئی تھی ایک بڑی شدید تباہی جس کا نام تھا کووڈ. امریکہ جیسے ملک کی معیشت سکڑ گئی تھی, ہمارے ہمسائے میں انڈیا ہے, اس کی 25% سکڑ گئی تھی اور وہ 8% پہ گرو کر رہا تھا. پاکستان اس سے پہلے گرو کس پہ کر رہا تھا؟ 2% پہ. ہم کووڈ میں پھر بھی 0.25 رہے, وہ -25 رہے. تو کووڈ میں جو حکومت آئی ہوئی تھی, آلدو اس پہ بھی الزام تھا, بڑی حد تک آئی ہے لیکن شاید کچھ مینوورنگ ہے, اس نے عوام کو پیسے بھی دیے, اس نے عوام کو فنڈنگ بھی دی, اس نے عوام پہ ٹیکسز بھی کم کیے, اور یہ وہ حال تھا جب پوری دنیا کی معیشت کی تباہی ہوئی. کیسے کر رہی تھی؟ لسٹڈ کمپنی نے ہزاروں ارب روپے بھی کمائے, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں عمر ظہیر میر صاحب, مان لیا ایف بی آر کو گاڑیاں مل جاتی ہیں, سارا کچھ مل جاتا ہے, کیا شرط ہے واقعی آمدن کو, ٹیکس آمدن کو, ایک ہی آمدن کا ذریعہ ہمارے پاس, اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں, بیس کو بڑھا سکتے ہیں, جو غائب ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا. روٹ کاز پہ نہیں جا رہے نا. دیکھیں ایف پی آر از اے ایزی پنچنگ بیگ, 100 ایشوز ہوں گے, کیپیسٹی ایشوز ہوں گے, کرپشن ہوگی, بٹ اٹس ناٹ ویئر دا فنڈامنٹل لائز.
اصل مسئلہ یہاں نہیں ہے، اصل مسئلہ آپ کی پالیسی میں ہے۔ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، بڑی مشکل سے تھوڑی سی آپ نے کم کی تھی، اب واپس ریورس گیئر لگا دی ہے۔ جب آپ امپورٹ بیسڈ اکانومی کریں گے الٹیمیٹلی آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آئے گا، پرابلم آپ کی وہی رہے گی۔ بیسکلی دائروں کا سفر ہے، ایک چیز کر کر کے دیکھیں بیڑا غرق ہوا ہے، اس کو صحیح کرنے لگے تھے، اب دیکھیں اس میں مشکل آ رہی ہے۔ مشکل کیوں آ رہی ہے وہ پھر کسی اور پروگرام میں رکھیں گے، بڑی اس کی وجوہات ہے۔ اب واپس جا رہے ہیں اور اتنے بھونڈے انداز میں جا رہے ہیں کہ اور بیڑا غرق کرا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کیسے معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، ایک آپ کو ڈالر چاہیے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے، دوسرا ملک کے اندر، ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ کے ڈالر بھی آپ ایکسپورٹ کے ذریعے کماتے ہیں، امپورٹ کے ذریعے تو نہیں کماتے۔ یہ تو ہمارے اوورسیز پاکستانی بیچ دیتے ہیں تو ملک چل رہا ہے، باقی ہم قرضے لے کے پورے کرتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ ملک کے اندر انڈسٹری کاروبار سارا کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو قانون، انوائرمنٹ، کلائمیٹ کرنا پڑے گا، جہاں اتنی ہیرسمنٹ ہو، خوف ہو، پیکا ایکٹ ہو، پھر ابھی پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے آپ نے انویسٹر بھگا دیا پراپرٹی سے، تو کیا وہ سرمایہ آ گیا انڈسٹری میں؟ نہیں آیا۔ کدھر گیا؟ دبئی کی پراپرٹی میں لگا۔ جو کرنے والے کام ہے وہ تو آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ اصل چیز آپ کو آنا پڑے گا پالیسیز میں، یہ آپ 1000 گاڑی دیں نہ دیں، میں آپ کو آج لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ سارے ایف بی آر میں آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھرتی کر لیں کرنٹ پالیسیز کے تحت، جو ڈیڈ آنےسٹ ہوں اور وہ فتویٰ لے کے حلف لے کے بیٹھے، آپ پھر نہیں ٹارگیٹ پورے کر سکتے۔ مسئلہ وہاں نہیں ہے، وہاں ایشوز ہیں لیکن وہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ آپ کی پالیسیز ہے۔ آپ کی ٹیکس بیس کیوں نہیں بڑھتی؟ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے۔ ریجن میں سب سے زیادہ ٹیکس ریٹس آپ کے ہیں، سب سے زیادہ نمبر آف ٹیکسز آپ کے ہیں، سب سے زیادہ ٹائم جو کمپلائنس میں لگتا ہے آپ کا ہے، سب سے زیادہ کمپلیکسٹی آپ کی ہے۔ ابھی میں ریجن کی بات کر رہا ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، انڈیا کو بھی ابھی چھوڑ دیں، اب ہم ان سے کمپیریزن کم ہی کرتے ہیں۔ تو پھر آپ سوچیں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کیا یہ کرنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ آپ کو اپنی ڈائریکشن پالیسی چینج کرنی ہوگی، ذاتی ایگوز مسائل سے نکلنا ہوگا اور دل بڑا کر کے کوئی ایسی حکومت لے آئیں جس کے پیچھے عوام بھی کھڑی ہو۔ ایک تھوڑا سا دل بڑا کر لیں۔ شارٹ ٹرم پالیسیوں سے یا لانگ ٹرم پالیسیوں سے نہیں کچھ بننا، آپ کو فنڈامنٹل چینج لانا ہوگا اکنامک پالیسیز میں۔ آپ کو یہ امپورٹ بیسڈ اکانومی چھوڑ کے سیلف ریلائنس کے اوپر، پروڈکشن کے اوپر، اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر آنا پڑے گا، اور اس میں عوام کی سپورٹ کے لیے ان کی شمولیت لانی پڑے گی۔ ڈنڈا سرکار سے نہیں آپ کر سکتے۔ بات تو کرتے ہیں ہمارے دشمن ملک ہے، لیکن اس کی جو اکانومی ہے، ان کے جو امپورٹ کی جن کو اجازت دی تھی، ان کو چند اتنے سال میں اپنے مینوفیکچرنگ یہاں کرنی ہے، اپنا یونٹ لگانا ہے، تو پھر تو ان کو اجازت ملی تھی۔ ہمارے آج تک کیا ہوا ہے یہاں پہ پاکستان میں؟ کیا ہوا آج تک گاڑیاں وسیرہ کے ابھی تک امپورٹ ہو رہی ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، کوئی چیز آج تک مینوفیکچرنگ تو ہم سوئی بھی نہیں بنا سکے۔ ایوبی صاحب وہی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے نا، کہ فنڈامنٹل پالیسی نہیں ہے، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، شارٹ فال ہونی ہے، کیا کر رہے ہو؟ اچھا امپورٹ کھول دو، امپورٹ آئے گی، امپورٹ پہ ٹیکسز لگائیں گے، اس سے پورے کریں گے، واہ واہ واہ، مہنگائی بڑھے گی، ہم کہیں گے ہم نے ٹیکس اکٹھے کر لیے۔ ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے، سیل ٹیکس میں چوری کو روکنے کے لیے کبھی کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، کبھی ایسا روز آ جاتا ہے، اس سے بھی کوئی ہماری اکانومی پہ کوئی اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ جہاں پہ فوکس کر رہے ہیں نا، یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں۔ میں اگین کہہ رہا ہوں آپ پالیسی پہ جائیں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم قطروں کی بات کر رہے ہیں جبکہ سمندر ہم ضائع کر رہے ہیں۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے میرے دوست وہ چائنا اسکینڈل کی، جو بڑا فیمس ہوا تھا کہ ہمارا اور چائنا کا جو ڈیٹا شیئر ہوا تھا اس میں ڈفرینس تھا۔ $4 بلین کا انیشلی رپورٹ ہوا تھا، روپے میں یہ بنتا ہے تقریباً رفلی کہہ لیں 1200 ارب روپے۔ اب یہ ہماری ریونیو شارٹ فال کتنی ہے؟ 468، ٹھیک ہے۔ اور اسی وقت جب یہ اسکینڈل رپورٹ ہوا تھا، جب اس پہ انویسٹیگیٹ ہوا تھا، آئی تھنک انٹرم فائنانس منسٹر تھے 22 میں عمران خان کی حکومت کے بعد، شمشاد صاحب، انہوں نے کہا تھا 4 میجر ٹریڈنگ پارٹنر چائنا، جرمنی، سنگاپور اور ایک اور تھا، ان سے جو ہمیں فگرز ملی ہیں اور جو ہماری رپورٹ ہمیں جو ان سے ملی تھی وہ تھی تقریباً 7.3 بلین کا فرق تھا، 26.3 ہمیں ان سے ملی تھی اور 19 بلین ہمارے پاس آئی تھی رپورٹڈ۔ 7.3 بلین کریں 1000 روپوں میں کنورٹ، 2100 ارب، آپ 468 بلین کو رو رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو صرف ٹریلر دکھا رہا ہوں پالیسیز کا۔ اگر اب آپ اس پہ اسمگلنگ پہ آ جائیں، باقی چیزوں پہ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ انہی رجیم، انہی ٹیکس پیئرز کے ساتھ بھی کور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیس بڑھائیں تو بات ہی اور ہے، آپ کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے، آپ ترقی یافتہ ملکوں کے لیول پہ جا سکتے ہیں، صرف یہ ہے آپ کو پالیسیز چینج کرنی پڑے گی، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب وتھ پبلک بیکنگ۔ پیپر لیس ٹیکسیشن، ڈیجیٹلائزیشن کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دونوں سے ہم اپنے معاشرے کو درست کر سکتے ہیں۔ جس طرح اب یہ جو ڈیٹا میں فرق آیا ختم ہو سکتا ہے، پھر اس سے ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، امپروومنٹ لا سکتے ہیں، کرپشن کر سکتے ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں نا اکانومی کو بالکل ریوائٹلائز کر دیں۔
اس میں یہ ایک اہم حصہ ہے, بہت اہم حصہ ہے, لیکن خالی اس سے نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی پالیسیز درست نہیں کریں گے. بڑا اچھا یہاں پہ مثال دی تھی میرے دوست نے, دیکھیں آپ نے جانا کراچی ہے, آپ فل سپیڈ پہ دوڑ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف منہ کر کے, آپ کہیں میں نہیں لے لیتا ہوں جیگوار یا ریسنگ کار اور سپیڈ بڑھا دیتا ہوں, اس نے آپ کو کمفرٹ دی ہے, فیسلٹی دی ہے, لیکن منہ غلط طرف ہے, اس کا منہ کراچی کی طرف موڑیں, پھر کراچی جلدی پہنچیں گے. شکریہ عمر ظہیر میر صاحب, آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ابھی پروگرام تک افضل علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.